नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, अब से 2 दिन कबल सिंध का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। 2 सियासी ग्रुप के तलबा में झड़प हुई। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज पेशेंट खौफजदा हो गए। असले का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पुलिस और रेंजर की भारी नफरी JPMC में तलब कर ली गई। इस पूरे मामले को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के सदर अमीर अली साहब। इनसे भी बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, कोरोना को गुजरे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था, संभले हुए अब कुछ ही टाइम हुआ था कि एक नया वायरस जो है वो अब सर उठाने लगा है। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो कई ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है। इस पर भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गेतियारा। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करूँगी अमीर अली साहब का। अमीर अली साहब, 2 रोज़ कबल JPMC में अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया। बुलेट फायर से एक स्टूडेंट जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। आखिर मामला क्या था, इब्तिदा कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी इब्तिदा ऐसे हुई कि पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं वहाँ पे दोनों तलबा तंजीमों के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे मौजूद। एक हमारी लैब से वहाँ पे ब्लड सैम्पलिंग होती है, तो वहाँ पे सैम्पलिंग कर रहे थे, पेशेंट का रश था। तो वहाँ पे जो मौजूद एक तलबा तंजीम का जो लड़का था वो बैठा हुआ था वहाँ पे, उसने कोई अपनी तंजीम का बेज लगाया हुआ था। ठीक है। तो 2 दोस्त जो दूसरी तलबा तंजीम के आए तो उनने भी बेज लगाए हुए थे, और जो बैठा हुआ था उसको कह रहे हैं कि भाई आप ये बेज उतारो। ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं ये बेज क्यों उतारूँ जबकि आपके लगे हुए हैं, तो लिहाजा ठीक है आप उतारो तो मैं भी उतार देता हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं उतारेंगे, आप इसको उतार दो। इस पे ही चपकलश हुई, बात लाठी मार्च और डंडे पे आ गई। उनने वो मारा उसको, जो एक तंजीम का लड़का था उसको मारा। दो ज़ाहिर है उसने पीछे कॉल कर दी या मैसेज कर दिया सीनियर्स को कि मेरे साथ यहाँ पे फड्डा हुआ है, तो उनके भी 2-3 बंदे आ गए, तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई वो जैसे ख़त्म हुई, दोनों तरफ से आगे वहाँ की जो JPMC की इंतजामिया थी, सिक्योरिटी वक्फे से ही चलता रहा। हाँ चलता, ये वो 3 से 4 मरतबा चला। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ तो वो सारे मामला सेट हो गए, अपने अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो फिर दूसरी तलबा तंजीम ने क्या किया, अपने बंदे बुला के जो जहाँ मिला जिसको मिला उसने उनको कूटना शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे उनको कूटा, काफ़ी ज़ख्मी हो गए। फिर उनको एक तंजीम के दोस्त लेके गए उसको थाने पे। थाने पे जैसे लेके गए तो वहाँ पे मुझे कॉल आई कि भाई आप सीनियर्स हो पैरामेडिकल के, कि यार आप इसको पैचअप करवाओ, मसले को हल करवाओ। आए दिन लड़ाई अच्छी बात नहीं है। मैं वो चीज़ चल के थाने अपने जो कराची के सिंध के सदर है उसके साथ और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर के साथ में चला गया थाने पे। ठीक है। तो वहाँ पे मामला हल करवा ही रहा था, तो मुझे कॉल आ गई, इमरजेंसी तो मैं घर चला गया जी। तो उनको कहा कि भाई आप FIR नहीं कटवाओ, आप लोग चलो। वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने भी कॉल कर दिए कि बैठ के मामले को हल करते हैं। ठीक है। जैसे ही वहाँ की जो एक तंजीम के जो तलबा थे वो वापस आ रहे, तो मस्जिद के अंदर मौजूद वो डंडा बराद, तो उसके साथ वो अच्छा, JPMC की हम बात करें, हम वाज़ेह कर दें कि ये जो तमाम तर सिनेरियो है, ये एक JPMC जो कि सिंध का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, और ये जो 2 ग्रुप्स थे वो भी अपनी तालीम हासिल करने के लिए JPMC हॉस्पिटल में अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे थे। और वहाँ पे 2 तंजीमों के बीच में झगड़ा हुआ। जो 2 तंजीमें थी वो ज़ेर तालीम थी JPMC में। वो डॉक्टर्स का, ये दीगर जो सिचुएशंस होती हैं, दीगर जो सिनेरियोज होते हैं, उनका जो है वो वहाँ पे कोर्स कर रहे थे। अच्छा, जहाँ तक हमें पता है और हमारे पास JPMC की अमीर अली साहब क्लिप्स भी आई हैं, पिक्चर्स भी आई हैं, और हमने देखा कि JPMC में जो है वो एक भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई थी। शायद रसूल साहब ने जो है वो रेंजर्स को भी कॉल किया, वो वहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये एक हॉस्पिटल है, ये कोई पार्क नहीं है, ये किसी की कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है। वहाँ पे असला प्रोवाइड कैसे किया गया और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए? एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि ये वापस आ रहे थे तो उन्होंने प्री प्लान बना के मस्जिद के अंदर डंडे और दूसरे असले की चीज़ें रख के जैसे गेट से अंदर हुए एक तलबा तंजीम, तो उन पे हमला किया गया। हालांकि पहली झड़प में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर शाहिद रसूल साहब ने रेंजर्स पुलिस मंगवाई हुई थी। अब ये समझ नहीं आ रही कि उसी पुलिस के अंदर कुछ 2 उनके सहूलतकार, हम ये कह सकते हैं कि वो मौजूद थे जो एक तलबा तंजीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो उनसे गन लेके उसी पे ये यानी मुखालिफ धड़े पे वो हमला किया गया। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि पुलिस भी इनके साथ सपोर्ट कर रही थी।
اچھا جو ڈاکٹر اسٹوڈنٹ جن کو بلٹ فائر لگی تھی وہ اب کیسے ہیں, کیا اطلاعات ان کے حوالے ہاں, ان کے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ابھی ایڈمٹ ہیں وہاں پہ, 2 آرتھوپیڈک وارڈ میں ایڈمٹ ہیں اور 3 نیورو سرجری میں ہیں اور 2-3 جو ہے وہ ایف جی او فیڈرل گورنمنٹ کے وارڈ میں وہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے. تو اب وہ ان کی اور وہ جے پی ایم سی میں اپنی کیا تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ ہاں, ان میں سے جو 4 سے 5 جو زخمی ہیں وہ پیرامیڈیکل کے کورس ہوتے ہیں, ڈسپینسری, او ٹی ٹیکنیشین اور ایمرجنسی ٹیکنیشین اور ایکس رے اور لیب کے, اس کے کورس کر رہے تھے. جو 2-3 تھے وہ فزیوتھراپی, جو 4 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی کہلاتا ہے, وہ ایجوکیشن پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر گتیارہ کی جانب جائیں گے. ڈاکٹر گتیارہ, جیسے کہ ہم نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کرونا وائرس کو سنبھلے ہوئے اب کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ نئے وائرس کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی ہے. منکی پاکس وائرس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وائرس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے اور یہ کتنے ممالک میں یہ وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. السلام علیکم. یہ منکی پاکس وائرس جو ہے بیسیکلی یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسمال پاکس کی ایک بیماری ہوتی تھی, چیچک جسے کہتے تھے, جو تقریباً 40 سال پہلے اس دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی, جو ایک بہت بڑی, سب سے بڑی کہا جاتا ہے پبلک ہیلتھ کی اچیومنٹ ہے. وہ اس فیملی کا یہ وائرس ہے, لیکن شدت میں اس سے کم ہے, شرح اموات اس سے کم ہے اور سیویرٹی اس سے کم ہے جسے کہتے ہیں. یہ اس فیملی کا وائرس ہے اور یہ انسانوں میں جانوروں سے آتا ہے اور انسانوں کو انسانوں سے بھی لگ سکتا ہے اگر وہ انفیکٹڈ ہوں. اس کو منکی پاکس وائرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کی دریافت ہوئی تھی وہ ریسرچ لیب کے منکیز میں ہوئی تھی 1958 میں. اس سے پہلے یہ ان نون ڈیزیز تھا, اس کی وجہ سے اس کا نام منکی پاکس پڑا. لیکن یہ صرف منکیز تک محدود نہیں ہے, یہ روڈنٹس میں بھی ہوتا ہے, جیسے چوہے, ڈورمائس اور اسکوریلز, اور یہ پرائمیٹس جن میں انسانوں کے علاوہ آتے ہیں منکیز, چمپینزیز اور یہ فیملی. تو یہ ان سب میں ہو سکتا ہے. ٹرانسمیشن اس کا جانوروں سے جانوروں میں اور جانوروں سے انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں زونوٹک ڈیزیزز. اب یہ ہوتا کہاں ہے؟ تو یہ سب سے پہلے میں نے بتایا یہ افریقن منکیز میں اس کی دریافت ہوئی تھی. یہ دریافت بھی کانگو میں ہی ہوا تھا. اچھا, وہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے 2 اقسام ہوتے ہیں. یہ مینلی جو ہے سینٹرل افریقہ میں ہی کانسنٹریٹڈ رہا, سینٹرل ٹو ویسٹ افریقہ میں, اور اس کے 2 اقسام ہوتے ہیں. کتنے سالوں تک افریقہ میں جو ہے یہ وائرس رہا ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ ابھی میں اس پہ آتی ہوں ہیومنس کے ٹرانسمیشن پہ, کیونکہ رہا یہ ہے ہیومن میں جو اس کی ڈسکوری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1972 میں. 1970 میں ایک 9 سالہ بچے کے اندر اس کی شناخت ہوئی تھی پہلی تشخیص. وہ 1970 میں ایک 9 سالہ بچے کے اندر ہوئی تھی کانگو میں, اور کانگو میں یہ سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے. لیکن اٹس ناٹ اونلی ایکسکلوسیولی ان کانگو. تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً 11 افریقی ممالک میں اینڈیمک ہے. اینڈیمک مطلب چیدہ کیسز ہوتے رہتے ہیں اور سارا سال کوئی نہ کوئی کیسز ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے 2 اقسام ہوتے ہیں, 2 جینیٹک اقسام ہیں. ایک تو جسے ہم کہتے ہیں وسطی افریقہ کا, جو سینٹرل افریقن اسٹرین, جو بہت سیویئر ہوتی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے, جو کانگو والی ہے. اور دوسری ایک اسٹرین اس کی ہے جو لیس سیویئر ہے, کم ہے شدت میں, ٹرانسمیسیبلٹی بھی تھوڑی کم ہے, جسے ہم کہتے ہیں مغربی افریقہ کی اسٹرین, جو ابھی دنیا میں اس وقت دوسرے دیگر ممالک میں نان اینڈیمک کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں جو پھیل رہی ہے وہ ویسٹ افریقن اسٹرین ہے, یعنی کہ جو کم شدت والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے آؤٹ بریکس کی بات کرتے ہیں. اس کے آؤٹ بریکس پہلے ہو چکے ہیں, جیسے میں نے بتایا 1970 میں پہلا کیس آیا, اس کے بعد یہ 11 ممالک میں, افریقی ممالک میں اینڈیمک ہے, اور یہ اس کے چھوٹے بڑے آؤٹ بریکس ہوتے رہے. ایک اس کا جو میجر آؤٹ بریک نان افریقن کنٹری میں تھا, غیر افریقی ملک میں, یو ایس اے میں ہوا تھا, جس میں 2003 میں کوئی 70 لوگوں کو یہ بیماری ہوئی تھی. اور وہ ہوئی ایسے تھی کہ کچھ پریری ڈاگس تھے جو لوگوں نے پیٹس لیے تھے, ان کو جہاں رکھا گیا تھا وہاں پہ گھانا سے آئے ہوئے گیمبین ریٹس اینڈ ڈورمائس جو ہیں وہ بھی تھے. تو ان پرابلی ڈاگ سے انفیکٹ ہوا, اور جن لوگوں نے ان کو بائی کیا ان سے انفیکٹ ہوا. ایک میجر آؤٹ بریک ہوا, 70 لوگوں کو یہ بیماری لگی. اس کے علاوہ کچھ ٹریولرز میں, جیسے کوئی نائجیریا گیا یا کہیں گیا, تو ان میں بھی ہوتے رہے ہیں اس طرح کے آؤٹ بریکس. میں نے جیسے بتایا کہ افریقہ کے کافی ممالک میں یہ بیماری موجود ہے, اس میں نائجیریا, سوڈان, سیرا لیون اور کانگو, ڈومینیکن ریپبلک آف. اس وقت اس وائرس کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ اسٹڈی نہیں کی گئی تھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1917 میں 9 سالہ بچے کو یہ ہوا تھا. جی. تو اس ٹائم پہ اس وائرس کو اس طریقے سے اسٹڈی نہیں اسٹڈی کیا گیا, اور میں نے بتایا یہ کہ اس کو یہ وہاں پہ جو ہے اینڈیمک ہے, اور وہاں پر اس کا علاج بھی ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی ہیں. لیکن اب
پرابلم ابھی جو آئی ہے وہ یہ آئی، ایک تو ہم بہت محتاط ہو گئے ہیں کرونا کے ایپیڈیمک کے بعد، اور اس پینڈیمک بلکہ رادر، اور ابھی جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں صرف ایک ماہ میں نان اینڈیمک کنٹریز ایسے 16 ممالک ہیں جن میں یہ بیماری آئی ہے، اور جن میں سے 12 نان اینڈیمک کنٹریز ہیں. 12 ایسے ممالک ہیں جن میں یہ بیماری نہیں تھی اور ان میں اس بیماری کی کو پایا گیا ہے، جن میں 3 بر اعظموں میں، چاہے وہ نارتھ امریکن کانٹیننٹ ہو جس میں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا ہو، اور یورپ کے کئی ممالک جن میں بیلجیم ہے، پورچوگل ہے، اٹلی، اسپین، فرانس. تو اور وہ سب سے زیادہ اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ ڈسکور نہیں ہو پا رہا کہ وہ کوئی ٹریول ہسٹری ہو، کہ وہ افریقہ گئے ہوں یا ان کا کوئی جانوروں سے کوئی ایسا امپورٹڈ جانوروں سے کوئی رہا ہو تعلق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل ٹرانسمیشن، یعنی کہ وہیں کے کمیونٹی میں، ان کانٹیننٹس میں، ان نان اینڈیمک کنٹریز میں لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ لوگوں میں خود بخود پھیل رہا ہے آپس میں. اور یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. اس وقت اس کے WHO کے اپڈیٹس کے مطابق جو ہے تقریباً 92 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، سسپیکٹڈ 28 کیسز ہیں، اور یہ ڈیٹا ہے 21 مئی تک کا، جو 13 سے 21 مئی کے درمیان صرف یہ ہوا ہے. اور تقریباً 250 اوور آل کیسز ہیں جس میں سسپیکٹڈ اور نان سسپیکٹڈ ہیں. اب ہم اینڈیمک کنٹریز میں تو ہم پریشان نہیں ہوتے کیونکہ چلو وہاں پہ تھوڑا بہت رہتا ہے، لیکن کبھی دنیا میں اس طرح سے وبا کی شکل اور 3 بر اعظموں میں، یا کہہ لو کہ WHO کے 3 میجر ریجنز میں اس کا ہونا جو ہے بہت تشویش کی بات ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے سب کو تشویش ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں منکی پاکس وائرس کے بارے میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مہینے قبل جو ہے وہ لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس پہ بھی چلیں اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں لمپی اسکن. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں منکی پاکس کی، تو اس کی بھی سمٹمز ہمیں یہی بتائے جاتے ہیں کہ اسکن پہ پھوڑے نکل آنا، اور لمپی اسکن میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جانوروں میں اس طرح کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی تھی. خیر علامتوں کے بارے میں تو ہم آپ سے زیادہ بات کریں گے. لمپی اسکن ڈیزیز اور منکی پاکس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں بیماریاں جانوروں سے ہی آئی تھیں؟ ہاں، لیکن دونوں بیماریاں الگ ہیں، ان کا جو ہے الگ ڈیزیزز ہیں. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو بیماری ہے منکی پاکس، یہ اسمال پاکس کی فیملی کی بیماری ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ، اور اس کی جو مینلی میں نے بتایا کہ یہ افریقہ میں کانسنٹریٹڈ ہے، ڈومیسٹک کیٹل والی نہیں بلکہ یہ پیٹس کہہ لیں، یا ہم کہتے ہیں کہ زونوٹک، جیسے مطلب ان جانوروں والی ہے، یوزولی جنگلی جانوروں سے زیادہ تعلق ہے. جہاں تک بات آ گئی اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کی، تو اس میں ہوتا یہ کہ اس کے 2 سے 4 ہفتے تک اس کے سمٹمز رہتے ہیں. یہ بیماری چیچک سے تو کم خطرناک ہے، لیکن پھر بھی بہت پرابلمٹک ہے، اس طرح سے کہ ایک تو 3 سے 6% اس کی شرح اموات ہے، جو کہ 11% تک جا سکتی ہے. چیچک کی بہرحال 30% تھی، وہ بہت خطرناک بیماری تھی، تو اس سے کم ہے شرح اموات. لیکن وہی والی بات ہے کہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ میوٹیٹ کرتے ہیں، اور جتنا وہ ٹرانسمٹ کریں گے اتنا وہ کاپی کریں گے اور میوٹیٹ کریں گے. جیسے کہ ہم نے کرونا میں بھی دیکھا کہ جیسے ڈیلٹا آیا بہت سیویئر تھا، اومیکرون اس پہ کم لگا، لیکن جتنا وہ ٹرانسمٹ کریں گے اتنا سیویئر ہوں گے. تو ہم پریشان یہ ہیں کہ جتنا یہ ٹرانسمٹ کریں گے اتنا یہ سیویئر ہو سکتا ہے اور شدت اختیار کر سکتا ہے. اور اس وجہ سے اس کی ٹرانسمیشن روکنے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور ہو رہا ہے اور اس پہ کوشش ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو یہ انفیکشن لگے تو اسے پتہ نہیں چلتا شروع میں، تو جسے ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، تو 6 سے 13 دن کا وقت لگتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے سمٹمز آنا شروع کریں. تو جن کو ہم سمٹمز کہتے ہیں، علامات جو ہیں اس کی 2 پیریڈز میں ڈیوائڈڈ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم منکی پاکس کی علامتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان میں اس کی ٹیسٹ کٹ جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں. آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا JPMC جو کہ سندھ کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ طلباء کے درمیان آیا ہے جو JPMC میں اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے تھے اور آنے والے وقت کے جو ہے وہ فیوچر ڈاکٹر تھے. اور اب حالات یہ ہیں
کہ 20 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے، جس میں سے ایک کو گولی لگی تھی۔ امیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر صاحب آگاہ کیجیے گا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ میم ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اب یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا ماحول ہے کہ بہت زیادہ رینجرز پولیس وہاں پہ موجود ہے، جی جس سے پیشنٹ بہت زیادہ مریض جو ہیں وہاں کے جو تیماردار ہیں وہ بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ہوا ہے کہ دونوں جو گروپس تھے ان کی ایف آئی آر کچھ 10-15 لوگ ان کے جیل میں ہیں، 10-15 لوگ دوسری مخالف دھڑے کے اسٹوڈنٹس جیل میں ہیں۔ ابھی جو حالات ہیں وہ کشیدہ نہیں ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ جی وہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جے پی ایم سی ہے اس نے شاہد رسول صاحب کی بر وقت کارروائی سے یہ کہ بڑا خون ریزی سے بچ گیا، کیونکہ جس طریقے سے جو ماحول بن رہا تھا، جی جس طریقے سے وہ ہتھیار لے کے جو ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے تو بہت زیادہ خون ریزی ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ہوا کہ اب وہ معاملہ کنٹرول میں ہے۔ لیکن ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی اس پہ مزید کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ ملزمان جو ہیں وہ کیا اب قانون کی گرفت میں ہیں؟ ہاں، دونوں قانون کی گرفت میں ہیں، اور ابھی دونوں کے جو سینئرز ہیں جو باہر ہیں اب وہ دونوں طرف سے اپروچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی بیٹھ کے آپس میں صلح کیا جائے، آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ ایسی جھڑپ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی میں نے ان کے 1-2 مرتبہ تو میں نے خود صلح کروائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر دوبارہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں اور معاملہ خراب کرتے ہیں۔ اور یہ جو طلبہ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کسی سیاسی جو جماعت ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہاسپٹل کو جو ہے وہ ایک سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کی جانب جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے بات کر رہے تھے منکی پاکس وائرس کے حوالے سے، تو بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ کرونا وائرس اس کی علامتیں کتنی مختلف ہیں؟ جی کرونا وائرس تو ایک کرونا وائرس فیملی تھا، وہ ایک الگ قسم تھی۔ یہ میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ بار بار کہ یہ اسمال پاکس کی مائلڈ شکل ہے، اس قسم کا ہے۔ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ کی اوپر بات ہو رہی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ایک انفیکشن لگا اور اس کے بعد اس کو کتنے دنوں میں علامات ظاہر ہوئیں، تو اس میں وہ یوزولی اس کا ہوتا ہے 6 سے 13 دن، لیکن اس کی رینج ہو سکتی ہے 5 سے 21 دن تک۔ میکسیمم 21 دن میں ہم کہتے ہیں کہ علامات ظاہر ہو جائیں گی، یہ میکسیمم پیریڈ ہے، ورنہ عام طور سے 6 سے 13 دن۔ علامات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، جسے ہمیں ایک کہتے ہیں انویژن پیریڈ جس میں حملہ ہوتا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں ایرپشن فیز۔ تو انویژن پیریڈ یہ ہے کہ جو 1 سے 3 دن میں ظاہر ہو جاتا ہے، 1 سے 3 دن لگتے ہیں، اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ بخار، جسم ٹوٹنا، جسم درد، پٹھوں کا درد، کمزوری، نقاہت، اور ایک چیز جو آتی ہے اس میں غدود کا بڑھنا، جو اس کو ڈفرینٹ کرتا ہے باقی دوسری ریش کی بیماریاں جیسے ہم چکن پاکس، میزلز، خسرہ، ان سے ڈفرینٹ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو غدود کا بڑھنا، جو اس میں لیمفیڈینوپیتھی جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، کہ یہاں غدود جو ہیں زیادہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میزلز میں بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک جگہ ہے یا کہیں پر بھی؟ لمف نوڈز اوور آل باڈی میں بڑھتے ہیں، یہاں ظاہر زیادہ ہوتے ہیں، اس جگہ پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور میزلز جیسے خسرہ کہتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا پروناؤنس نہیں ہوتا۔ یہ چیز ایک اس کا ڈفرینٹ فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ پھر آتا ہے ریش کا فیز، جو کہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 5 دن کے اندر جو ہے انویژن پیریڈ جیسے ہم فیور کا، اور فیور، جسم درد، پٹھوں میں درد، کمزوری، نقاہت، یہ چیزیں کچھ کرونا سے مل رہی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ریش آتا ہے۔ کووڈ میں کوئی ریش نہیں ہے، یہ کووڈ سے بالکل مختلف بیماری بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ریش اس طرح سے آتا ہے کہ اس کا جو ریش ہوتا ہے وہ بخار کے یوزولی 1 سے 3 دن بعد ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ چہرے پہ سب سے زیادہ پروناؤنسڈ ہوتا ہے، بالکل چیچک کی طرح۔ ٹھیک ہے، چہرے پہ، ہاتھوں پر اور پیروں پر، یہ خاص اس کے ایریاز ہیں جہاں پر یہ ان ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتا کسے، جیسے ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں میکیولز، پیپیولز، ویزیکلز، پسٹیولز اینڈ کرسٹ، یعنی کہ سب سے پہلے دھبے آتے ہیں جیسے خسرہ سے ملتے جلتے، اور پھر دھبے جو ہیں وہ دانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، دانوں کے بعد ان میں پانی سا بھرتا ہے دانوں میں، اور اس کے بعد ان میں پیپ بھرتی ہے، اور اس کے بعد وہ خشک ہو کے جھڑتے ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہے جس سے گزرتا ہے، 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں کسی کو اس بیماری کے اندر، اور زیادہ تر تو یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے انسان کی انفرادی صحت کی۔ اگر انسان، اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے اگر انسان کی اپنی صحت صحیح نہیں ہے، اس کا قوت مدافعت اچھی نہیں ہے، اس کی غذا اچھی نہیں ہے، اس کی جنرل ہیلتھ اچھی نہیں ہے، اور
امیونٹی اس کی کسی وجہ سے کمپرومائزڈ ہے, وہ کوئی ایسی دوائیں کھا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز لے رہا ہے یا کوئی کیمو تھراپی کرا رہا ہے, تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو زیادہ اچھا ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ سوری میں آپ کی بات سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہاتھوں کو زیادہ فوکس کر کے بتایا جا رہا تھا کہ ہاتھوں پہ جو ہے وہ ریشز یا ایک ایسے دانے کی شکل میں ایک اسکن پہ آ جاتا ہے آپ کے, جس سے آپ کو واضح سمٹمز جو ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں منکی پاکس کے. جی بالکل, میں نے یہی بتایا کہ اس کے دانے جو ہیں وہ بہت پروناؤنسڈ ہوتے ہیں چہرے پر, منہ کے اندر میوکس, اور ہاتھوں پر اور پیروں پر. خسرہ کے جو ریش ہوتا ہے وہ بھی چہرے پر آتا ہے, لیکن وہ ہاتھوں پر اس طرح سے پروناؤنس نہیں ہوتا, اور وہ دانے اور پانی والے اس طرح نہیں بنتا. چکن پاکس میں جو ریش ہوتا ہے وہ ہوتا پانی والا ہے, لیکن اس میں پیپ نہیں ہوتی, اور وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے. اس کا چکن پاکس کا بہت واضح ہے کہ وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے یہ جو ہے اس کا چہرہ اور ہاتھ یہ پروناؤنسڈ رہتے ہیں. جہاں تک بات میں کہہ رہی تھی کمپلیکیشنز کی, تو کمپلیکیشنز اس میں ہو سکتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ خطرناک چیزیں, جن میں آ جاتا ہے سیپسس, انکیفلائٹس, یہ ذرا سائنٹیفک ٹرمز ہیں. نیومونیا بہت نون ہے, نیومونیا جو خسرہ میں بھی ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھا, بچوں کے اندر یہ بیماری انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کے لیے یہ بیماری زیادہ خطرناک ہے. اچھا ہاں, بچوں کے اندر اس کی اوور آل سیویرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور بچوں کے اندر اس کی خطرے کی بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. خاص طور سے آپ بتائیں گے ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے حوالے سے, جیسے 4 سے 8 سال کہ بچوں کو یہ بیماری زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے, جسے کہتے ہیں ایلیمنٹری, یوزولی جو اس کی وہی آتی ہے کہ ٹاڈلرز سے اوپر, اور یہ بٹ چائلڈ ایج جیسے کہہ لیں آپ کے انڈر 14 انڈر 18, یوزولی اب تو WHO نے انڈر 18 کو ہی بچوں میں کیٹیگرائز کیا ہے. جی تو اب جو ہے یہ ان کو کہہ لیجیے آپ کے بچوں کے اندر خاص طور سے زیادہ اس کی سیویرٹی ہوتی ہے. پھر اور ہمارے یہاں بچے بھی آلموسٹ آدھے جو فیصد بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے, وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. تو یہ ایک میجر رسک فیکٹر آ جاتا ہے. میزلز کا بھی ہم نے دیکھا, خسرہ میں بھی بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے ہمارے یہاں بچوں میں. اور اس کی بھی جیسے میں نے بتایا کہ 3 سے 6% اس کی ایوریج ہے شرح اموات, لیکن وہ 11% تک بڑھ سکتی ہے. اور باقی یہی ہے کہ میوٹیشنز ہمیشہ وائرس میں ہو سکتی ہیں, تو اسی وجہ سے ابھی بہت محتاط ہے دنیا اور تشویش بھی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اس کی ٹیسٹنگ کٹ موجود ہے یا نہیں, کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اس وائرس کو لے کے, تو پاکستان میں اس کی ٹیسٹ کٹ موجود ہے؟ جی, تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق تو اس میں نہیں موجود ہیں اس کی ابھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے پرائیویٹ اداروں اور سب سے بڑھ کر ہماری فیڈرل منسٹری فار نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے, انہوں نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آرڈر کر دی ہیں کٹس, اور وہ کمنگ ہفتہ جو ہے کمنگ ویک جو ہے, جو آنے والا ہفتہ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ میجر بڑے پرائیویٹ اداروں سے بھی, پنجاب ہیلتھ منسٹری کی طرف سے بھی یہ کٹس منگوا لی گئی ہیں. دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں, اگر میں بات کر لوں اس بات پہ, جی, تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے PCR, اس کا ایک ڈیفینیٹیو ٹیسٹ. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے منکی پاکس جو ہے کہ ایک وائرس ہے, اور اس کی جو کٹ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں, اس کی اسکریننگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کا کیا ریشیو جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. ممکنہ طور پہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ وائرس جو ہے وہ آ سکتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے رخ کریں گے امیر علی صاحب کا. امیر علی صاحب, آپ خود ایک پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, بتائیے گا JPMC میں آپ لوگوں کے, آپ کے سٹاف کے کیا تحفظات ہیں؟ بالکل تحفظات تو بہت ہیں. جہاں پہ ہماری JPMC کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی ملازمین ہیں, ان کے اوپر یہ ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ بھئی کام کرنے کے دوران طلبہ تنظیمی کے لوگ اپنے پیشنٹس لے کے آتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ کام چھوڑ کے ان کا کام کرو. اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ان کو وہیں پہ زد کو, اس میں
पैरामेडिकल प्लस डॉक्टर्स प्लस जितने भी जो मुलाजिमीन हैं हिरासत किया जाता है, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। प्रोफेसर लेवल के लोगों तक उनको मार कुटाई हुई है और लड़ाई हुई है कि भी हम यहाँ पे तंजीम में हैं और हमारा काम होगा, पहले हमारा होगा, बाकी अवाम गरीब या जो भी होगा। तो इस चीज़ से मुलाजमीन खौफजदा हैं, फिर मजबूर होके फिर वो मुख्तलिफ तंजीमों में इलाहा करते हैं कि भाई हम शमूलियत इख्तियार करते हैं कि कम से कम शमूलियत होगी तो वो हमारे ऊपर ये वो जो एक किस्म का जो फोर्स होगा तंजीमों का या लड़ाई झगड़े का, उससे थोड़ा बच जाए इस हवाले से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे कि हमने बात किया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि 2 सियासी जमातें जो है वो JPMC में खासा एक्टिव नज़र आती, इसके अलावा और कितनी सियासी जमातें हैं जो JPMC में एक्टिव है और जो इन सारे जो मामलात हैं उस पर गौर करती हैं, नज़रसानी करती हैं और जिससे पैरामेडिकल स्टाफ को भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, एक तो इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से है और दूसरी PSA पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जी। और इसके अलावा जो पैरामेडिकल की तंजीमें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान की है, पब्लिक एड कमेटी के नाम से है, फंक्शन लीग की है वो उसके नाम से है, दूसरी एक गैर सियासी तंजीम है पाकिस्तान पैरामेडिकल है। लेकिन उन लोगों का जो मुलाजमीन के साथ जो बर्ताव है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तंजीमें हैं ये एक दूसरे को देखा देखी में आकर एक दूसरे को जो है वो करते हैं कि सबकत हासिल करने के लिए कि भाई हमारा वहाँ होल्ड हो, हमारे काम हो, तो ये कुछ गलत तरीके से भी काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रेशर बिल्ड करके मुख्तलिफ जो एडमिशन्स होते हैं उसमें फिर कुछ हमें ये भी पता चला है कि वो उन लोगों से पैसे लेकर अपनी तंजीम को माली फ़वाइद पहुँचाते हैं। अद्वियात के बारे में भी बताइएगा अमीर अली साहब, जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उन्हें क्या अद्वियात जो है वो JPMC देती है, और जो OPD में जो आते हैं अपने चेकअप करवाने के लिए क्या उन्हें भी खुद बाहर से मेडिसिन ख़रीदनी पड़ती है? नहीं है, जितना अद्वियात का हुसूल है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो बजट देती है हॉस्पिटल्स को अद्वियात की मद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेडिसिन आ रही है। एमरजेंसी में तो बेहतरीन तरीके से वहाँ डील हो रहा है। लेकिन OPDs में वहाँ पे कुछ शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है मज़ीद बजट देना चाहिए। तो जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो OPD में जो पेशेंट आते हैं वो बाहर से जो है वो मेडिसिन ख़रीदते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अमीर अली साहब? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अपील करेंगे कि जितने भी जो सियासी वो धड़े हैं यहाँ पे JPMC के अंदर उनको कंट्रोल किया जाए, उनके जहाँ पे कब्जे हैं वो हटाए जाएँ, वहाँ पे जो मकानों पे उन्होंने कब्जे किए हैं उनको हटाए जाए, तो मरीज़ प्लस मुलाजमीन और जो जितने भी तीमारदा हैं वो सुख का सांस ले सकें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गितियारा की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर गितियारा, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान में इसका टेस्ट कैसे हो सकता है? जी, बात हो रही थी स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग इसकी होती कैसे है? जी, स्क्रीनिंग इसकी कोई बेसिकली इसके लिए जो एक वैलिड टेस्ट है वो PCR ही है। अब PCR से तो सब वाकिफ़ हैं कोरोना पैंडेमिक के बाद कि PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये मगर करते कैसे हैं, ये खून में नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि खून में जो है ये मंकी पॉक्स का वायरस वेरिएशन होती है, कभी होता है ज़्यादा कभी नहीं होता, तो वो जो टेस्ट है वो इनकन्क्लूसिव यानी कि वो एक रिलायबल टेस्ट नहीं है। खून के बजाय इसका जो PCR होता है वो जो दाने होते हैं, दानों का जो मवाद होता है, जो फ्लूइड जिसे कहते हैं, द फ्लूइड एंड द रूफ ऑफ द लीजन्स, तो उस मवाद का PCR किया जाता है। उस PCR से पता चलता है कि ये टेस्ट है कि मतलब ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अच्छा, उसमें जब तो ये जो टेस्ट है काफी पेनफुल होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो लीजन्स हैं उससे मवाद लेना वो तो ऑलरेडी ऊज कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई इतना पेनफुल तो नहीं है, लेकिन ये है कि लेकिन ये इतना नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि बीमारी भी नॉर्मल, क्योंकि कोविड में तो हमने देखा था PCR टेस्ट तो हमारा एक ब्लड से भी हो जाता था और एक तो जो है नोज के थ्रू। कोविड में जो है ना शुरू में सिर्फ बाद में टेस्ट सारे जो हैं बनाए गए, लेकिन ये बीमारी की अच्छी बात कहूँ या क्या कहूँ कि पहले से मौजूद बीमारी है, तो इतना नया एक्सपीरियंस नहीं है जैसा कोविड में था कि वहाँ तो वैक्सीनेशंस भी बनानी पड़ रही थी, टेस्टिंग भी कैपेसिटी भी सारी जीरो से शुरू करनी पड़ रही थी। यहाँ पर ये है कि ये नोन डिजीज़ है। हाँ, लेट्स होप इट डज नॉट म्यूटेट, लेट्स होप कि ये उस सेवेरिटी पे ना जाए और ना उतना फैले और कंटेन हो जाए। जहाँ तक बात है टेस्ट की, तो टेस्ट जो करेगा वो मैंने बताया लीजन्स से जो है लेगा, और बाकी तो है ही तकलीफ दे, क्योंकि ये इसकी जो सिचुएशन है वो बड़ी ड्रामेटिक है इन दिस सेंस कि इसका रैश जो है वो बड़ा
مطلب اچھا نہیں ہے چہرے پر, ہاتھوں پر, اور کمپلیکیشنز کی جہاں بات ہو رہی تھی اس میں اگر یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے تو بینائی بھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک کمپلیکیشنز کی بات جو رہ گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی سی آر کیپیسٹی تو پاکستان کے اندر موجود ہے. وی ہیو مشینز, وی ہیو کیپیسٹی, وی ہیو ٹیکنیشینز جو بلڈ بھی ہوئی کووڈ کے پینڈیمک میں. کٹس کا ایک پرابلم ہے کہ کٹس نہیں ہیں, اور کٹس جو ہیں وہ بہت سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے آرڈر کی ہیں. لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اچھی خبر سنیں گے. تو جو کوئی ٹیسٹ لے گا کوئی ٹیکنیشین تو وہ اس پہ لکھے گا, وہ ایک تو میں نے بتایا کہ مواد کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پی سی آر ہی ہوگا, اور پی سی آر کے بعد جو ہے وہ یہ لکھے گا کہ بھئی ان کو بخار کب آیا, ان کو ریش کب نکلا, ان کا کسی سے کانٹیکٹ ہوا تھا کسی جانور سے یا کسی سے, اور ان کی عمر کیا ہے, یہ دیگر چیزیں. یہ تو ایک ٹیکنیکل چیزیں آ گئیں. تو بس یہی ہے کہ اچھا یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ وائرس کتنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وائرس بہت پرانا ہے, اور آپ نے کہا 1917 میں جو ہے افریقہ میں جو سب سے پہلے وائرس کی شروعات ہوئی تھی. تو ہسٹری پھر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا یہ وائرس جو ہے سیویئر کنڈیشن اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل, یہی ایک بات ہے جو تشویشناک ہے. دیکھیں میں نے بتایا اس کی مورٹیلٹی جو ایک ایوریج کیس فیٹیلٹی ریشو جسے کہتے ہیں شرح اموات, یعنی کہ 100 لوگوں کو اگر یہ بیماری ہوئی تو 3 سے 6% لوگ جو ہیں ان کا انتقال ہو سکتا ہے, یعنی کہ 100 میں سے 3 یا 6 لوگوں کا. ٹھیک ہے. اب یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہے, آپ کے مریضوں کی صحت کیسی ہے, زیادہ تر ینگ پاپولیشن ہے یا اولڈ پاپولیشن ہے. تو اگر فرض کر لیں غذائی قلت کا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ, کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ کراچی ملیر سے. مجھے بچپن میں چکن پاکس نکلی تھی, اب تو خیر میں کافی ایجڈ ہوں, لیکن مجھے کئی دن سے نا دانے باریک باریک نکل رہے ہیں, گردن پہ بھی ہاتھوں پہ بھی نکل آئے ہیں, مگر چیچک کی طرح تو نہیں ہے, مگر باریک سے دانے نکلے ہیں اور جیسے تھوڑا سا پس پڑا پہ سوکھ گئے. کیا آپ کو فیور بھی ہے, بخار ہوتا ہے؟ بالکل فیور نہیں, بالکل فیور نہیں ہے. یا باڈی میں کہیں پین؟ نہیں کوئی پین نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں گی؟ ہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کی تھی جیسے کوئی دوا لی ہو یا کوئی کریم لگائی ہو یا کوئی ایسی چیز جو نئی ہو؟ چھالے رہتے ہیں, میں دوا اس کے لیے لیتی ہوں, وائٹامن سی لیتی ہوں, فولک ایسڈ لیتی ہوں, بہت ساری چیزیں لیتی ہوں اس کے اندر, سی فال بھی لیتی ہوں. ہاں تو آپ کا اوور آل الرجک ہے کیا, جیسے آپ کو چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے یا ریش ہو جاتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں ہوا. یہ تو ابھی پیس کا دیکھ رہی تھی نا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, دانے میرے کیوں ہو رہے ہیں, لیکن اس شکل میں تو نہیں آئے, لیکن ہاتھ پہ بھی ہو گئے تھوڑے سے, کافی تکلیف سی رہی, پھر تھوڑے دن میں خشک ہو گئے, 2-4 دن کے بعد خشک ہو گئے. خشک ہو گئے. اچھا جہاں تک بات ہے چکن پاکس, آپ نے بتایا کہ آپ کو ہو چکی ہے. چکن پاکس جن لوگوں کو ہو گئی ہوتی ہے اس کو جب ریپیٹ ہوتا ہے شنگلز, اسے ہم کہتے ہیں ہرپس زوسٹر. اگر وہ ہوتی ہے بیماری تو وہ ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک ڈرماٹوم کو, مطلب کسی ایک ریجن کو افیکٹ کرتی ہے, اس میں دانے نکلتے ہیں, جیسے فرض کر لیں صرف بازو میں ہو رہا ہے یا کسی اور, جسے ہم ڈرماٹوم کہتے ہیں, مطلب ایک خاص نرو سپلائی کی جگہ پہ. اب وہ اس میں دانے نکلتے ہیں اور وہ بہت پینفل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو ریش بتایا یہ ہرپس زوسٹر کا تو نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں پین ہو رہا ہے, ورنہ ریش ویش نہیں پڑا, وہ جب دب بھی گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ریش نہیں پڑا, لیکن پین ہوا, اس کے بعد وہ سوکھ گئے, ختم ہو گئے. ابھی آپ صحیح ہیں, ابھی آپ کے کوئی چیز ہے اس طرح کی؟ نہیں اب کچھ نہیں ہے, سب ختم. ہاں تو یہ ہرپس زوسٹر ہو سکتی ہے, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا, آپ کا معائنہ کیے بغیر. تو ایکسکیوز می, یہ بتائیں اس کی کوئی دوا پھر کھائیں تو دوا نہیں کھانے کی کوئی ضرورت کچھ نہیں؟ آپ نے بتایا کہ آپ کو اب صحیح ہو چکا ہے یا درد ہے؟ صحیح ہو گیا, بالکل صحیح. ہاں تو اب جب صحیح ہو گیا تو کچھ بھی نہیں, لیکن اگر درد ہوتا تو ہم ضرور آپ کو دوا دیتے. بالکل, بس یہی پوچھ رہی تھی میں ابھی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ان کی کوشچن سے میرا بھی ایک سوال ہے, وہ یہ کہ ایسی صورت میں کیا ہمیں ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے اگر ہماری باڈی پہ ریشز ہیں, یا ہم اسی ڈر خوف میں رہیں گے, کیونکہ کرونا میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ ذرا سا بھی فیور ہو جاتا تھا, ہمیں کرونا نہیں ہو جائے, ہمیں کرونا نہیں ہو جائے, تو ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ کرونا سے ریلیٹ کر دیا گیا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, and I'm glad you asked, کیونکہ بات یہ ہے کہ اسٹگما, جہاں پر کسی چیز سے اسٹگما اور فیئر اٹیچ ہو جائے سوسائٹی میں, تو لوگ ہیلتھ سیکنگ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. لوگ ڈر کے مارے ٹیسٹ نہیں کرا رہے تھے, ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ کہیں پازیٹیو نہ آ جائے, آئسولیشن نہ کرنی پڑ جائے. لوگ ڈر کے مارے جو ہے اتنا اسٹگما اٹیچ تھا شروع میں, بعد میں تو سب کو ہوا تو کوئی بات نہیں تھی. اب اس کو تدارک کیسے کرنا ہے؟ اس کا تدارک انفارمیشن سے, ریئل نالج سے کرنا ہے. اگر آپ فیئر پروپیگیٹ کریں گے اور فیئر پھیلائیں گے لوگوں میں, اس سے سوشل میڈیا میں یا اس پہ, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ ویکسین بھی نہیں لگوا رہے, لوگ جو ہے ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے, لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہے, لوگ آئسولیٹ بھی نہیں کر رہے. بالکل. لیکن اگر ہم اس فیئر کو چھوڑ کے
علم کی طرف آئیں, آگہی کی طرف آئیں, تو پھر ہم اس کا تدارک کریں گے, ہم اس کے لیے میجرز لیں گے, لوگوں سے ڈسکس کریں گے, صحیح رائے لیں گے. تو پلیز ہمارا جو اسے کہتے ہیں ہم ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر, یعنی کہ ہم لوگ اکثر بیماری میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے, ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے ہم کوئی ٹوٹکا کر کے صحیح ہو جائیں. ٹوٹکا بھی کر لیں, آپ کو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یا کسی ایک ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ رائے یہ لیں. ویکسین کن ممالک میں رائٹ ناؤ دستیاب ہے؟ دیکھیں یہ ویکسین تو بہت سے ممالک میں دستیاب ہے. اس کی جو ویکسین ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ کوئی نئی ویکسین تو اس طرح نہیں ہے, وہ اسمال پاکس کی ہی ویکسین تھی جس کو یوز کیا جاتا ہے. ایک اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت 50 سال سے اوپر ہیں, ان کو چیچک کا ٹیکہ لگا ہوگا بچپن میں. تو جن لوگوں کو چیچک کا ٹیکہ بچپن میں لگا ہے, ابھی تک ماننا یہ, کیونکہ وہ جو چیچک کا ٹیکہ ہے وہ آلموسٹ 85% اثر کرتا ہے, 85% اس کی ایفیکیسی ہے اگینسٹ منکی پاکس. لیکن ظاہر ہے ان کو بہت سالوں پہلے لگا, تو اب اس کے اوپر ریسرچ مزید ہوگی کیونکہ نیا مسئلہ اب مفید ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں. جی, کہ کتنی حفاظت ہے, لیکن ہاں کچھ نہ کچھ حفاظت ان کو ملے گی, مائلڈ ہوگا ان کو. جن لوگوں کو بھی چیچک کا ٹیکہ لگا ہے, بہت چانسز ہیں کہ ان کو مائلڈ النس ہو. لیکن اس کی جو ویکسین کی جہاں تک بات ہے, اس کی MVA-BN یہ ایک اسٹرین ہے اٹینویٹڈ, اور یہ جو ویکسین ہے یہ کافی سارے ممالک میں اویلیبل ہے. امریکہ میں اس وقت جو ہے یہ ویکسین آفر کرنی شروع کی ہے انہوں نے اونلی ان لوگوں کو کہ جو منکی پاکس کے مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز, ان کو یہ آفر کی گئی ہے. مینڈیٹری نہیں ہے لیکن ان کو آفر کی گئی ہے اس وقت, کیونکہ یہ عام طور سے جو یوز ہوتی تھی وہ یہی کہ کوئی افریقہ جا رہا ہے, وہی سینٹرل اور ویسٹ افریقہ, یا یہ کہ جس کا اینیملز سے یا زو کیپر ہیں, اینیملز سے ان کا تعلق ہو رہا ہے, ہائی رسک انڈیویجولز کہلاتے ہیں, تو جن کو زیادہ خدشہ ہوتا ہے. ابھی جو ہے اس وقت جو نئی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ مرض چونکہ تھوڑا نیا ہے, تو اس کے لیے ویکسین جو ہے آفر کی جا رہی ہے امریکہ میں اس وقت. باقی تمام ابھی فی الحال پاکستان میں نہیں ہے, ممکنہ طور پہ ابھی تک کیس بھی ممالک اس وقت اپنی پالیسی بنا رہے ہیں اس سے ریگارڈنگ. اب کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کووڈ میں 10 سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ پلیز کنٹینیو کیجیے, 10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں. ممالک جو ہیں وہ جیسے اب یورپ میں انہوں نے اس کی آئسولیشن پہ گائیڈ لائنز دی ہیں کہ 21 دن تک کوئی جس کو ہو جائے بیماری وہ 21 دن تک آئسولیٹ کرے. بہت شکریہ. ڈاکٹر گتیارہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کے ہمراہ تھے امیر علی صاحب. جی ناظرین, آج ہم نے 2 اہم موضوعات پہ بات کی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.